बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। हमारा पाकिस्तानी मुआशरा इस वक्त अफरा तफरी, लाकानूनियत, बेरोज़गारी, मुफलिसी, बदअमनी और बहुत से ऐसे मसाइल का शिकार हैं कि जिनका ज़िक्र भी अब करना बार बार इंसान बड़ा अजीब सा फ़ील होता है कि कितने मसाइल का ज़िक्र करेगा। नाज़रीन, हमारे मुआशरा को, पाकिस्तानी मुआशरा को जाने किसकी नज़र लग गई। आइए आज हम बात करते हैं इस पाकिस्तानी मुआशरा को बेहतरीन और साले मुआशरा बनाने के लिए और इन मसाइल के हल के लिए। आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए शरीके गुफ्तगू होंगे जनाबे चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। चौधरी साहब, अपने प्रोग्राम मुआशरा में मैं आपको वेलकम कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। शुक्रिया जनाब शमसी साहब, आपका शुक्रिया। चौधरी साहब, मैंने जितने मसाइल का जिक्र किया, आप इन मसाइल को किस नज़र से देखते हैं? इन मसाइल को मैं एक आम आदमी की नज़र से देखता हूँ और इसको हल करने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है मैं उसकी नज़र से भी देखता हूँ। ये जो जिन मसाइल से ये मुल्क इस वक्त गुजर रहा है उसके लिए एक मफाहमती सोच और एक मुश्तरका जज्बे के साथ इस बाकायदा तौर पर एक अमल करने वाली सोच की ज़रूरत है। और ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा है कि किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौमी सोच रखने वाली, जो मुस्बत सोच रखने वाली जितनी भी जमातें हैं हमारी यहाँ पर, जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं होंगी, जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे, उस वक्त तक अगर अलग-अलग इसका अपना हल ढूंढने की कोशिश में लगे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए। सियासतदानों का असल काम ही ये है कि ये सियासत कोई पेशा नहीं है शमसी साहब। सियासत एक नाम है, मसाइल को हल करने के जज्बे के साथ एक सोशल वॉलंटियर सर्विस के लिए आगे आना और टूटे हुओं को जोड़ना, रूठे हुओं को मनाना और मसाइल के हल के लिए जो है जिनसे आपको इख्तलाफ भी है उनके पास चले जाना, इसी चीज़ का नाम सियासत है। और इस वक्त जो क्राइसिस हैं उनमें से एक तो एनर्जी क्राइसिस है और एक दहशतगर्दी का भी एक चैलेंज है, महंगाई है, तेल की बढ़ती हुई कीमतें जो है वो एग्रीकल्चर को और आम जिंदगी को खाए चली जा रही हैं। और इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी है और जो माशरती जितनी भी इसमें कमियां आ रही हैं उसकी वजह सिर्फ यही सारे मिलके पूरा मुआशरा हमारा इंतशार का शिकार हो। और मैं ये समझता हूँ कि एक तमाम कौमी सतह पर एक कौमी मसाइल को हल करने के जज्बे वाली जो कुव्वतें हैं, जो क़यादतें हैं, उनको सामने आना चाहिए और उनको ये हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो कुव्वतें सियासी हैं उनको ऑन बोर्ड ले और एक नेशनल स्पिरिट के साथ इनको इनकाउंटर किया जाए। अदरवाइज इस तरह अगर हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के अलग बैठा रहेगा तो कौमी मसाइल होने वाले नहीं, हल होने वाले। इसका मतलब आप ये समझते हैं कि इन तमाम मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं है और इन सब को मिल के एक वसीउल बुनियाद मनसूबाजात के तहत पाकिस्तान में वेलफेयर के तहत, जज्बे के तहत काम करना होगा ताकि इन मसाइल का हल हो। अच्छा, अपना चौधरी साहब, आज तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले यही कहते रहे, जब लोड शेडिंग की बात आती है, मुख्तलिफ मसाइल जो पाकिस्तान में हैं जैसे ड्रोन हमले हैं या दहशत गर्दी है, बम धमाके हैं, जब इस पर गुफ्तगू होती है, डिबेट होती है, तो इनकी एक ही रट है कि ये जी पिछले दौर का गंद है जो हम अभी तक साफ कर रहे हैं। उनकी इन स्टेटमेंट्स को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए जी, ये मैं किसी ऐसी बात में नहीं करना चाहता जिससे कोई इस वक्त मसाइल में घिरा हुआ जो माशरा है वो किसी तनाव का शिकार हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दौर को वो मतऊन गर्दानते हैं उस दौर में तो ये सारी तकालीफ नहीं थी।
اگر کسی نے اپنے ادوار میں اپنے اوائل دور کے اندر کوئی غلطی کی ہے تو اس کا اسے جو ثمرات ہیں دوسرے یا تیسرے سال کے اندر اس کی برائیاں سامنے آ جانی چاہیے تھیں. میں صرف کرائسس جو ہے انرجی کا اسی کو آپ کے سامنے لے لیتا ہوں. پاکستان کے اندر 19,000 میگا واٹ جو ہے بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے اس وقت, اور ہمارے وقت بھی اتنی ہی تھی. ہم اس کو 14,000 تک اس کی پروڈکشن جو ہے لے کے گئے. اس وجہ سے 4 سال کے اندر 4.5 سال کے اندر کوئی کرائسس انرجی کا تھا ملک کے اندر نہیں تھا. یہ گڈ گورننس ہوتی ہے, جو گڈ مینجمنٹ ہوتی ہے, وہ گڈ ڈسپرسمنٹ آف فائنینشیل اکاؤنٹس جو ہے اس کی وجہ سے مادہ وجود میں آتی ہے. اب ان کے پاس ایک ٹرکی سے آیا ہے رینٹل پلانٹ جو ہے, اور وہ آپ کتنے ماہ سے سمندر کے اندر کھڑا ہے اور اس نے 1 میگا واٹ ڈلیور نہیں کی. اس میں جو پچھلی حکومت کا کیا قصور ہے؟ اور یہ جو رینٹل پلان انہوں نے بنائے تھے 3 بجٹ گزر چکے ہیں, پنجاب صوبہ کے بھی اور مرکز کے بھی, اور یہ دونوں اتحادی جماعتیں رہی ہیں. میں یہ بات کسی جو ہے نا جھگڑے یا تناؤ کے نقطۂ نگاہ سے نہیں کر رہا, لیکن ایک فیکٹ ہے, میں ریکارڈ کی تصحیح کے لیے کر رہا ہوں کہ مرکز کے اندر جو ایک باجماعت کھڑے ہو کے حلف لینے کے بعد پھر چھوڑنے کے بعد بھی نون لیگ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک مفاہمتی عمل کے سلسلے میں فرینڈلی اپوزیشن خود کہتے رہے. فرینڈلی اپوزیشن جو ہے, اور یہ بھی ان کی موجودگی میں رینٹل پلانٹس کا اناؤنس کیا گیا, تو رینٹل پلانٹس کو نہ آنا بھی ایک ہے. 3 بجٹ انہوں نے, لیکن چوہدری صاحب یہ کہتے ہیں جی کوئی بہتر منصوبہ بندی نہیں کی گئی پاکستان مسلم لیگ کاف کے دور میں. میں یہ گزارش کرتا ہوں جی کہ پرائیورٹائز کیا گیا تھا جو ڈیمز ہیں ان میں پرائیورٹی میں پیچھے چلا گیا تھا, لیکن منڈا ڈیم, اکوڑی ڈیم, بادشاہ ڈیم اور کالا باغ ڈیم. کالا باغ ڈیم کو تیسرے نمبر پہ رکھا گیا تھا, جو میری ذاتی رائے میں اس کو پرائیورٹی میں پرائیورٹائز کر کے پہلے نمبر پہ رکھنا چاہیے تھا. اس کی فیزیبلٹی رپورٹس کے لیے پیسے ایشو کر دیے گئے تھے. یہ ایک اسپرٹ ہونی چاہیے سیاستدانوں کے اندر کہ جب حکومت سے کسی سے وہ چارج لیتے ہیں تو جو سکسیسر ہوتا ہے وہ اپنے پروڈیسیسر کے جو جتنی اسکیمیں ان کو وہ آن کر دے. لیکن سب کتھا کلامی کر رہا ہوں پہلے میں شمسی صاحب اتنا گزارش کر دوں کہ جب 19,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی موجود ہے تو پھر اس وقت پروڈکشن جو ہے وہ 8,000 میگا واٹ کی نہیں. یہ تو ہر پولیٹیشین کہتا ہے جی, مثال کے طور پہ چلیں چند پولیٹیشنز کا تو یہ ہے جی وہ اپنے علاقائی سیاست کرتے ہیں, کوئی سندھ کارڈ کھیلتا ہے, کوئی اپنا کوئی اور کارڈ کھیلتا ہے. مثلا کالا باغ ڈیم پہ کنسنسس نہیں ہو پا رہا. نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی کالا باغ ڈیم بننا چاہیے, چودھری برادران کہتے ہیں جی کالا باغ ڈیم بننا چاہیے, اور بھی بہت سے پولیٹیشین کہتے ہیں کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. سارے سیاستدانوں کے ساتھ بات ہوتی ہے تو کالا باغ ڈیم کی پازیٹیو بات آتی ہے ان کی طرف سے. کون سے نادیدہ ہاتھ ہیں جو یہ کام کرنے نہیں دے رہے؟ میں گزارش کروں گا جی کہ اس میں میت کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. 1988 میں اسمبلی کے اندر تھا, اس وقت جو تھی کالا باغ ڈیم بننے کی ریکارڈ گواہ ہے. مسلم لیگ جو نواز شریف اس وقت تھے چیف منسٹر, انہوں نے کالا باغ ڈیم بننے کی قرارداد پیش کی تو پیپلز پارٹی نے اس وقت مخالفت کی, جو اپوزیشن میں تھے اس کو اپوز کیا. اب ہم نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے میں نے خود کالا باغ ڈیم کی قرارداد پیش کی, جن کو انہوں نے اپوز کرنے کی کوشش کی, لیکن پھر وہ آپ کے پاس ہو گئی, وہ ہمارے پاس ہو گئی, کیونکہ لوگوں نے یہ ایک منتخب نمائندوں کا پریشر تھا جو ان کو خاموش کر گیا, کیونکہ اس طرف پنجاب اسمبلی کا کنسنسس تو سامنے آ گیا. یہ آ گیا. اب میں یہ کہوں گا جو اس کے مخالف ہیں ان کے لیے کنزمپشن کے لیے کہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیمز کے لیے کیچمنٹ ایریا ہوتا ہے, اور اس وقت پاکستان میں ایک بڑے ڈیم کے لیے سوائے کالا باغ ڈیم کے کوئی کیچمنٹ ایریا ہی نہیں ہے جہاں پر آپ پانی کو روک سکتے ہیں. اور اس پانی کو بھی تعداد اب اس وقت دیکھیے گا کہ تربیلا ڈیم کی 9 ٹربائنز بند پڑی ہیں, اور 35 ملین ایکڑ فٹ جو ہے وہ سمندر میں پانی پھینک دیا گیا, اور کالا باغ ڈیم کے اندر صرف 12 ملین ایکڑ فٹ جو ہے سٹور ہونا تھا. وہ اگر آج سٹور ہوتا ہے تو اس کی جو ہے 9 ٹربائنیں بند ہونے کے بعد اس کی ٹوٹل ٹربائنیں اس کی چل رہی ہوتی, انرجی کرائسس جو تھا وہ ملک کے اندر نہ ہوتا. یہ دنیا میں واحد ملک ہے جو قرآن شریف میں ہے کہ وجلنا من الماء الحی, میں نے پانی میں سے زندگی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پانی میں سے زندگی پیدا کی. درست.
اور ہم اپنی زندگی کو سمندر میں پھینک رہے ہیں. پانی اگر زندگی ہے تو ہم اپنا ہر سال جو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دیتے ہیں وہ سمندر کیونکہ پراپر مینج نہیں نا کر رہے ہم. مینج نہیں کر رہے. یہاں پر کرائسس ہی مینجمنٹ کا ہے. اور گڈ مینیجرز جو ہوتے ہیں وہ 5 سال کے اندر, میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جب ہماری گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تو ایک ویژنری گورنمنٹ کے طور پر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا. چیف منسٹر چودھری پرویز لائی صاحب تھے. انہوں نے جب اپنی پہلی کابینہ کی میٹنگ بلائی تو اس کابینہ کی میٹنگ کے اندر انہوں نے آرڈر آف دی ڈے کیا کہ آج میں ایک ایسا فیصلہ کر رہا ہوں جس کے ذریعے آئندہ آنے والی نسلوں کو میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچوں کو اور بچوں کے والدین کو فیس کا سٹریس جو ہے وہ میں ختم میں نے کر دیا. اور اس کے بعد ان کو کتابیں جو ہے فری مہیا کی. اور پھر اس کے بعد اسپیشل ایجوکیشن کے اندر جو ریٹارڈ بیبیز تھے, جو اسپیشل بیبیز تھے, ان کے لیے وظائف ان کو دیے گئے اور وہ سکسیسفلی چلتے رہے. اور اس کے ساتھ یہ ان کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دی گئی. وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو چھپاتے تھے, ریٹائرڈ بچوں کو, کوئی ایسا نہ ہو کہ لوگ دیکھیں گے کیا کہ ان کے گھر بچے ہی ایسے پیدا ہوتے ہیں, رشتہ کوئی ہمارا ہوگا کہ نہیں ہوگا. جب ان کو سرکاری بس لینے کے لیے جاتی تھی تو وہ ایلیویٹڈ فیل کرنا شروع ہو گئے تھے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسرے سیکٹرز کو بھی بالکل ٹارگٹ کیا. مثلا ہم نے 5 مرلے تک جو ہے ٹیکس, گھروں کو ٹیکس فری کر دیا. 6 ایکڑ کے اوپر ٹیکس لگتا تھا, ہم نے 12 ایکڑ تک کے کسان کو ٹیکس فری کر دیا. اس کے بعد میں آپ کو یہ گزارش کرتا چلوں کہ میڈیسن جو تھے اس کے اندر ہیلتھ کے اندر وہ ان تمام کام جو آپ بتا رہے ہیں ویری پازیٹیو, لیکن ان تمام کاموں کے باوجود, ان تمام ڈیولپمنٹس کے باوجود عوام نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ میں اس میں آپ نے بڑا ایک اچھا سوال کیا اور مجھے آج موقع بھی ہے کہ کیونکہ بات میری سنی جائے گی اور اس کو قطع نہیں ہوگی. 298 کے اوپر پنجاب کے اندر ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے 298 سیٹوں کے اوپر, اور 98 جو ہے وہ نون کے جیتے, 76 جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جیتے, اور 70 ہمارے جیتے. 200 بندے ہارے نون کے اور 226 آدمی ہارے پیپلز پارٹی کے, 230 ہمارے ہارے. یہ تھا ڈفرنس جس کو کہا جاتا ہے کہ ہمیں ریجیکٹ کیا. اتنا سا ڈفرنس تھا. اور وہ ڈفرنس کس لیے تھا؟ عوام ہمارے سادہ لوگ ہیں اور بہت اچھی بات ہے یہ سادگی, اب وہ حساب بھی اسی سادگی سے لیں گے. اتنا جھوٹ بولا باہر سے آئی قیادت نے, اتنا جھوٹ بولا. 97 کی قیمتیں واپس لے آئیں گے, 90 کی قیمتیں 97 کی قیمتیں واپس لے کے آئیں گے. اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کلرک 3 بجٹ دے چکے ہیں, چوتھا بجٹ دینے والے ہیں. 1500 ارب روپیہ یہ استعمال کر چکے ہیں پنجاب کے اندر, اور چوتھا بجٹ جو ہے وہ بھی 700 ارب روپے کا انہوں نے استعمال, 2200 ارب روپیہ ہو جائے گا. 2200 ارب روپے سے آپ ایک قابل ذکر پروجیکٹ آپ پنجاب کے سینے کے اوپر مجھے دکھا دیں. اور جبکہ کلرک مال کے اوپر ہڑتال میں ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہڑتال پہ ہوتے ہیں, ٹیچر ہڑتال پہ ہوتے ہیں, کسان ہڑتال پہ ہوتے ہیں. اللہ حافظ کیا کوئی ایسا مکتبہ فکر جو ہے؟ ایک بات ڈاکٹرز ہڑتال پہ ہوتے ہیں, ٹیچرز ہڑتال پہ ہوتے ہیں, کلرک ہڑتال پہ ہوتے ہیں. یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. ناظرین, بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ابھی واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.